अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। कुछ अहबाब को ये इल्म होगा कि अवैस इकबाल साहब ने 23 सवालात पे मुश्तमिल एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने इस्लाम पे एतराज़ात उठाए हैं, कुरान पे मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए हैं। मैं वैसे अवैस इकबाल साहब जैसे लोगों को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता हूं बिकॉज़ वक्त का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी मैसेजेस आए हैं, ईमेल्स आई हैं कि इसका जवाब दें, तो मैंने ख़ुद पे जबर करके, मुझे आइडिया था वैसे ये सवालात किस तरह के होंगे, लेकिन बहरहाल ख़ुद पे जबर करके मैंने जब देखा तो मेरे सारे अंदाज़े ठीक हुए कि कहाँ किस ज़माने में अबू जाफ़र और इस तरह के लोग होते थे जो इस्लाम पे एतराज़ात करते थे कि जवाब देने वालों को भी थोड़ा सोचना पड़ता होगा, शायद उनको एक यानी कि इल्म के कई दरवाज़े खुलते होंगे, और कहाँ हमारे हिस्से में आया है अवैस इकबाल। बहरहाल अब जवाब तो देने ही हैं, तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐसी क्या बात है जो कोई इंसान नहीं लिख सकता। मैंने कुरान मजीद का बहुत बगौर मुताला किया बचपन में मुसलमान के तौर पर और बड़े होकर प्रैक्टिकली भी, लेकिन मुझे इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो आम इंसान ना लिख सकता हो। बल्कि इसमें तो घरेलू मैटर्स डिस्कस हुए हैं, बताया गया है कि चचा के हाथ टूट जाएं, इस तरह की गुफ्तगू हुई है कि तुम उठकर चले जाओ, अब देर हो गई है। लेकिन मुझे इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो कि इस कायनात का खालिक कर सकता है, वो एक आम इंसान ना कर सकता है। उसके अलावा जो हमें तरतीब की अदम मौजूदगी नजर आती है, आप कहीं से भी पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक अपनी गुफ्तगू के अंदर रब्त रखते हैं, लेकिन इस मुबैना अलहामी किताब के अंदर आप कहीं से कोई भी बात शुरू कर सकते हैं और कहीं पर भी कोई बात खत्म कर सकते हैं। और हमें उलमा बताते हैं कि जनाब इस आयत को आप फला सूरा की फला आयत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो मफहूम वाज़ेह होगा। मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई है, समझ नहीं आई है जिससे पता चले कि ये खाल्क़े कायनात ने लिखी हुई है। नो, फ़िलोसॉफ़िकली स्पीकिंग आपने कौन सी खाल्क़े कायनात की ऐसी किताब पढ़ी है जिससे आप एक मयार बना सकते हैं कि खाल्क़े कायनात की किताब तो ऐसी ही होगी, देयरफॉर कुरान ऐसी नहीं है तो ये खाल्क़े कायनात की नहीं होगी? कोई एविडेंस, कोई रेफरेंस नहीं। चलें, सवाल आपका ये कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कोई इंसान नहीं लिख सकता। बोले इसमें सारी ऐसी चीज़ें हैं। यही तो वजह है कि कुरान ने अपनी फ़ॉल्सिफ़िकेशन का टेस्ट खुद कुरान में दिया है और कई सूरतों में दिया है कि अगर तुम ये समझते हो कि यह खालिक़ कायनात का कलाम नहीं है तो तुम ऐसा करो, जैसी एक सूरत ले आओ। हम अवैस इकबाल साहब से कहते हैं कि आप सूरह बकरा वाली सहमत ना करें, सबसे छोटी सूरत है ना, 3 आयात हैं उसकी, 3 आयात पे मुश्तमिल एक सूरत लेके आएँ अपनी मर्ज़ी से। कुरान की किसी भी जगह से 3 जो आयात हैं उनको निकालें, अपनी 3 आयात को उसमें डालें और फिर हम देखते हैं कि क्या उससे कुरान का जो एक रिदमिक मैथमेटिकल सिमेट्रिकल बैलेंस है, क्या वो उसे डिस्टर्ब होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो अवैस साहब की बात मान जाएंगे, और अगर हो जाता है तो फिर इनकी जो फजूलियात हैं उनका हमारे पास कोई हमें वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात उन्होंने कही और ऑन गोल कर दिया कि तुम्हारे हाथ टूटें और ये वो वगैरह वगैरह। नाउ दिस इज़ वेयर कुरान इज़ एट इट्स बेस्ट, कि जब ये आयात आई हैं कि एक लाइन मार दी गई अबू लहब पे कि उसने मुसलमान नहीं होना, इन आयात के तकरीबन 10 साल के बाद तक अबू लहब ज़िंदा रहा। उसने सिर्फ एक काम करना था, और वो ये कि झूठ मूठ के मुसलमान हो जाता, कुरान का दावा गलत साबित हो जाता, जो सहाबा थे वो इस्लाम छोड़ देते, आखिर में ये भी चुपके से निकल जाता, बात ख़त्म। लेकिन कुरान ने अपना सब कुछ दाव पे लगाया, ये लोगों के सामने ऐलान किया कि ये मुसलमान नहीं होगा। दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। और ये वो बात है जिस पे क्रिश्चियन मिशनरी, एक का तो मैंने ख़ुद बयान सुना है कि जब मैंने ये आयात देखी और मैंने टाइम कैलकुलेट किया तो मुझे कुरान की हकानियत का अंदाज़ा हुआ कि कोई किताब इतनी सदाकत के साथ ऐसी बात बयान नहीं करती कि अगर वो गलत ही तरीके से इस्लाम कबूल कर ले तो सारे का सारा मुकदमा ही गलत हो जाता है। लेकिन कुरान ने फ़ैसला दे दिया इसे नहीं करना, उसने नहीं किया। पहले सवाल में ये ऑन गोल, एक बात जनाब ने और फरमाई, ऑन गोल का हम जिक्र कर रहे हैं कि इसके अंदर जो तरतीब है कि आप कहीं से मौजू ख़त्म कर दें, कहीं से कर दें, यस दिस इज़ द मिरेकल ऑफ इट। इसको कहा जाता है पीस मील, कि एक ऐसी किताब जिसके मज़ामीन मुख्तलिफ़ अहदों में मुख्तलिफ़ ज़मानों में उतरे हों, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी पाई जाती हो, उसे मजमूई तौर पे किताब के तौर पे पढ़ें या उसके एक हिस्से के तौर पे पढ़ें। आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि अवैस साहब ने ये एक सवाल किताब जो कुरान है उसकी मुखालफत में उठाया है या असल में उसका जो मौजज़ा है उसको साबित करने के लिए उठाया है। खैर, ये पहला सवाल था, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा दूसरा नुक्ता यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद फुरकान हमीद को किताबी शक्ल में मुरतब नहीं करवाया। हालांकि उनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद, सिंगल हैंडेड पर्पज़ ये था कि इस किताब को बाहिफाजत मुसलमानों तक पहुंचाया जाए। जब उनकी 8 जून 632 ईस्वी को रहलत हुई तो कुरान मजीद फुरकान हमीद कई सहाबा को ज़बानी याद था, थोड़ा सा हड्डियों पर लिखा था, थोड़ा सा चमड़े पर लिखा हुआ था, और हज़रत आयशा से मंसूब एक रिवायत के मुताबिक 10 सपारे हज़रत अबू बकर की बकरी भी खा गई। फिर हज़रत उस्मान के दौर में इसकी किताबी शक्ल में तदवीन हुई। हज्जाज बिन यूसुफ ने 8वीं
صدی کے شروع میں آراب لگوائے. اب اگر انسانی عقل ناقص ہے تو کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے؟ انسانی عقل. ایک اسٹینڈرڈ انسانی عقل اور ایک ملحد کی عقل میں ایک فرق ہوتا ہے. تو آپ یہ پوچھیں کہ ایک ملحد کی عقل میں بات کیسے آ سکتی ہے؟ آنسر کبھی بھی نہیں آ سکتی. ہاں، اگر ایک اسٹینڈرڈ انسانی عقل کی آپ بات کریں تو بات بڑی واضح ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جاب نہیں دیا تھا کہ کلام الہی کو کتاب کی صورت میں لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. نو، جاب یہ تھا کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. کتاب تو ایک دستاویز ہے، وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے. آج ویب سائٹس کی صورت میں قرآن موجود ہے، ایپس کی صورت میں قرآن موجود ہے، ڈیجیٹل ورژنز اس کے موجود ہیں، AI اینڈ آل دوز تھنگز آر دیر. مین چیز ہے کہ کیا وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اور آخری خطبے پہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا لوگوں سے کہ کیا تم تک یہ سارا پیغام پہنچ گیا؟ انہوں نے کہا پہنچ گیا، بات ختم ہو گئی. اب آگے اتنی اس کی جو حفاظ موجود ہیں، اس کی حفاظت کرنے کی دنیا میں مختلف سسٹمز موجود ہیں. ان کو خلفاء نے اپنے اپنے عہد میں اگر کتابی شکل دی تو یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے. اور رہی بات وہ 10 پارے بکری کھانے کی، تو یہ ایک ایسا ٹپیکل، اصل میں یہ مستشرقین جو ہیں اورینٹلسٹس، یہ ان کی طرف سے یہ فضولیات آئی تھی اور بعد میں ہمارے جو ایتھیسٹ ہیں انہوں نے اٹھا لی کہ قرآن کے کسی بھی لوکل لیول پہ اگر کوئی پارٹ ڈیمیج ہوتا ہے تو اس سے دنیا میں ہر جگہ پہ وہ ڈیمیج نہیں ہو جاتا. قرآن کی ایک جلد ہے مثال کے طور پہ، ایک مصحف، ایک کاپی کسی کے پاس ہے، اگر اس کے اندر کوئی ڈیمیج آ جاتا ہے کسی وجہ سے، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، وہ جل گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری دنیا میں ایسا ہی خراب ہوگا. ہاں، اس بات کی کیا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ قرآن پوری دنیا میں ایک جیسا ہی ہے؟ آف کورس، ایک نہیں کئی ثبوت ہیں. مثال کے طور پہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب جو ہیں خطبات ہیں، لیکن خطبات بہاول پور کی صورت میں وہ اکٹھی کی گئی، وہ سارے ان کے جو لیکچرز ہیں، جس میں وہ ایک جرمن تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس میں قرآن کے مختلف جگہوں سے 60,000 نسخے اکٹھے کر کے، اور وہ بھی یہی جاننا چاہتے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے جرمن، وہ یہی جاننا چاہتے تھے کہ کیا مسلمانوں کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اور ان کی بھی تحقیق یہی تھی کہ قرآن اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں، کتابت کی کہیں پہ ایک آدھی جگہ پہ غلطی اگر ہو جاتی ہے تو وہ ایک انسانی غلطی ہے، لیکن جو قرآن کی بات ہو رہی ہے، اس کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، دیٹ از بیونڈ ڈاؤٹ. مستشرقین تجربات کر چکے ہیں اس پہ، ایتھیسٹ کر چکے ہیں، اور ہمارے دیسی ایتھیسٹ تو بیسکلی یہ تو بیچارے کاپی پیسٹ، ان کے پاس تو تیسری چوتھی پانچویں چھٹی 10ویں ورژن کا نالج ان کے پاس آتا ہے، اور اس کو بھی اس پہ یہ ایمان لے آتے ہیں. ان کے بس کا تو خیر یہ کام ہے ہی نہیں. لیکن قرآن کا چیلنج بڑا واضح ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حفاظت نہیں ہوئی تو اس کو غلط ثابت کریں. صرف سوال اٹھانے سے کام نہیں چلے گا، الزام لگاتے ہو تو ثبوت بھی لے کے آؤ. اب میرا تیسرا سوال یہ ہے، یا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو پہلی وحی تھی پڑھ، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اس پہلی وحی کے بعد غار حرا میں حضرت جبریل غائب ہو گئے. آپ اللہ کا کلام پہنچانے آئے ہیں، آپ ایک شخص کو مرتبہ نبوت پر سرفراز کرنے آئے ہیں. اس کو جاب ڈسکرپشن بتانی چاہیے تھی، آپ اسے کوئی بات بتائے بغیر، کوئی سیاق و سباق، کوئی کانٹیکسٹ بتائے بغیر یہ آیات سناتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. پھر حضرت خدیجہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اہلیہ تھیں، وہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کو لے کر جاتی ہیں. تو ورقہ بن نوفل انہیں بتاتے ہیں کہ جناب آپ تو خدا کے سچے اور آخری نبی ہیں، اور یہ جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے. تو جس شخص کی گواہی کی بنیاد پر حضور کو یہ پتا چلا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا کلام ان پر اتر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا. وہ پہلے پیگن تھا، اس گواہی کے بعد وہ کرسچن ہو کر اس کی وفات ہو گئی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا. اور جاوید احمد غامدی صاحب تو الگ ہی کہانی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی غار حرا کا واقعہ سرے سے ہی جھوٹ ہے. یعنی پہلے آپ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جو وحی تھی وہ گھر میں نازل ہوئی. ان کا تو آپس میں اس بات پر بھی اتفاق نہیں ہے کہ پہلی وحی نازل کہاں ہوئی تھی. جیسا کہ میں نے آگے عرض کیا کہ ایک ہوتی ہے انسان کی عقل، اسٹینڈرڈ انسان کی، اور ایک ملحد کی ہوتی ہے. ایسے ہی جو تحقیق ہوتی ہے اس میں ایک عام انسان میں کچھ دیانتداری نظر آتی ہے، اور پھر کچھ ہمارے ملحدین ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو دیانتداری نظر نہیں آتی. اب یہ انسان پہلے مسلمان رہا، ایٹ لیسٹ اس کا یہ دعویٰ ہے. کیا کبھی اس آدمی نے یہ نہیں پڑھی اسلام کی تاریخ کہ غار حرا میں پہلی وحی نہیں ہے؟ کیونکہ وحی کی بہت سی اقسام ہیں، اس میں سچے خواب ہیں، اس میں ڈیوائن انسپریشن ہے، اس میں فرشتے کا آنا، یہ سب وحی کی اقسام ہیں. غار حرا میں فرشتہ پہلی بار سامنے آیا. بٹ the question is کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کر رہے تھے؟ اینڈ دی آنسر از کہ جو وحی کا سلسلہ ہے یہ کئی مہینے پہلے سٹارٹ ہو چکا تھا سچے خوابوں کی صورت میں، اور وہ جان چکے تھے کہ وہ عام آدمی نہیں ہے. اور انہی یہی وجوہات تھیں کہ وہ غور و فکر کرتے تھے، وہ غار میں چلے جاتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرتے تھے. یہ جو ایک نئی چیز تھی اس کے لیے وہ سوچتے تھے، اور وہاں پہ پھر فرشتہ آیا اور اس نے بتایا کہ آپ پڑھو، اور اس کے بعد پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ پورا واقعہ ہے کہ آپ
پڑھیں. آگے سے جواب دیا گیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. اس کے بعد پھر فرشتے نے سینے سے لگایا. نہ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جس تاریخ کو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ایک عام انسان کی دیانتداری کا تقاضا ہے کہ وہ اس پوری تاریخ کو پڑھے، اس میں سے پک اینڈ چوز نہ کرے. پڑھنے کے بعد ساری تاریخ کو ریجیکٹ کر دے، دیٹس فائن، وہ آپ جانے اللہ جانے. لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ اس تاریخ میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں کہ دیکھو یار میں نے تو آپ لوگوں کو غلط ثابت کر دیا ہے. اس کے اندر پورا ایک مکالمہ ہے. اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل کی بات آتی ہے، اور ورقہ بن نوفل نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے پیگن تھا اور آپ کی بات سن کے کرسچن ہو گیا ہوں، بلکہ وہ پوری گفتگو ریکارڈڈ ہے اسلامی ہسٹری میں. اس نے یہ بتایا کہ یہ محرم راز فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے انبیاء پہ آ چکا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کو شہر سے بھی نکالا جائے گا، آپ کو مشکلات میں ڈالا جائے گا، اور اگر میں زندہ رہا اس وقت تک تو میں آپ کی مدد کروں گا. یہ اور بات ہے کہ ورقہ بن نوفل کی اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد رحلت ہو گئی اور وہاں تک بات پہنچی نہیں، لیکن یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ ایمان لے کے آیا تھا، وہ مسلمان تھا. اس پہ مولانا اسحاق صاحب نے بھی اپنی تحقیق پیش کی، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. بٹ ون وے اور دی ادر یہ غلط خیال کہاں سے آ گیا کہ وہ آدمی پہلے پیگن تھا اور بعد میں کرسچن ہو گیا. انبلیویبل. پڑھ لیا کرو. آگے چلتے ہیں. کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے کہ ہم جس آیت کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں اور اس جیسی یا اس سے بہتر آیت نازل کر دیتے ہیں. ماضی، حال اور مستقبل کا علم رکھنے والا اللہ ایسی آیات نازل ہی کیوں کرتا تھا جو اسے بعد میں منسوخ کرنی پڑے؟ اور آیات کی منسوخی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6829 سے بھی ثابت ہے، جس کے مطابق خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن مجید میں رجم کی آیت موجود تھی. غور کریں، قرآن مجید میں رجم کی آیت موجود تھی جو کہ ہم نے پریکٹس کی. اب وہ آیت قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقتی ضرورت کے تحت قرآنی آیات اتارتے ہیں، بناتے ہیں، اور جب وقتی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو آپ آیات کو تبدیل کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. جب آپ ہدایت کے لیے آیت با آیت، واقعہ با واقعہ دین اتار رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. اس کے لیے انفیکٹ اسلام میں ایک پوری باڈی آف نالج ہے جسے ناسخ منسوخ کہا جاتا ہے. اب جو قرآن کی تفسیر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑا اسینشیل علم ہے، لیکن جس آدمی نے بدیانتی کرنی ہو اوبیسلی اس کو تو اس چیز کی الف بے کبھی نہیں پتہ ہوگا کہ جب آپ ایک پوری سوسائٹی بنا رہے ہیں تو اس میں سے کئی لوز ایسے ہوں گے جو ٹیمپرری طور پہ ہوں گے، کئی لوز ایسے ہوں گے جو پرماننٹ ہوں گے، کئی لوز ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوں گے. کیونکہ کن لوگوں پہ قرآن نازل ہو رہا تھا یا کن لوگوں کے لیے ہو رہا تھا جو براہ راست اس کے جو صحابہ یعنی کہ پہلے کفار تھے بعد میں صحابہ بنے. یہ کون لوگ تھے؟ جو ایک وقت میں کئی عورتوں سے شادی کیا کرتے تھے، ایک وقت میں کئی عورتوں سے جائز طور پہ بغیر نکاح کے تعلق رکھتے تھے کیونکہ اس معاشرے نے ان کو جائز قرار دیا ہوا تھا. کئی قبیلے ایسے تھے جو بچیوں کو دفنایا کرتے تھے. کئی قبیلے ایسے تھے کہ جو غلاموں کو پکڑ کے صرف اس لیے غلام بنا لیتے تھے کہ یا آزاد لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے کہ بھائی ہم کر سکتے ہیں. وہ شراب پینے والے تھے. ہر طرح کی جو معاشرتی غلطی ہے، غلط بات ہے، وہ کرنے والے تھے. تو ایسے کر کے ایک سوئچ آف اے بٹن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں. آپ سٹیپ بائی سٹیپ احکام لے کے آئیں گے. ان میں سے کئی پھر ایسے ہوں گے کہ جو وقت کے لحاظ سے زیادہ اسٹرنجنٹ ہوں گے تاکہ لوگوں کو ایک فریم ورک کے اندر لے کے آیا جائے. بعد میں وہ منسوخ ہوں گے یا وہ اپڈیٹ ہوں گے. اٹس پیور کامن سینس. آپ ایک فیکٹری بھی لگاتے ہیں تو جو پہلے دن اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھتے ہیں وہ آخری دن تک نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی رینج ہے، جو سروسز ہے ان کی رینج ہے، اس کے ساتھ ساتھ کبھی آپ اپنے قوانین کو سخت کریں گے، کبھی کم کریں گے. یہ اعتراض ہے اویس اقبال. فار گڈنس سیک آر یو ریئلی دیٹ ڈیسٹیٹیوٹ فکری طور پہ؟ آگے بڑھتے ہیں. 5واں سوال. پہلی جو وہی تھی ہمیں بتایا گیا جس میں پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. کیا یہ ارسطوٹل کی بایولوجی تھی کہ انسان جو ہے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوتا ہے؟ اور یہ ارسطو کی بایولوجی گیلن نے 3 صدی کے اوائل میں اپنی کتاب میں کاپی کی اور رومن امپائر سے یہ بات عربوں تک پہنچی. حالانکہ اگر یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کم از کم اتنا تو پتا ہوتا کہ انسان جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا نہیں ہوتا. جمع ہوا خون کا لوتھڑا ایبارشن کے وقت بنتا ہے اور انسان زائگوٹ سے پیدا ہوتا ہے جو کہ ایگ اور سپرم کا ادغام ہوتا ہے، اس کی فیوژن ہوتا ہے، یونین ہوتا ہے. پتہ نہیں ہمارا ملحد بیچارہ کس ذہنی کیفیت میں تھا جب یہ ویڈیو بنا رہا تھا. وہ اعتراض جو کر رہے ہیں یہ محترم اویس اقبال صاحب، یہ قرآن کے ایک اور حصے میں ہے. وہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا، وہ خود ڈھونڈیں وہ کون سے حصے میں ہے. یہ وہ آیت نہیں ہے. لیکن ہوا کیا، انہوں نے ایک آیت یہ پڑھی جس میں خون کا لوتھڑا دیکھا، اور دوسرا اعتراض جو ہے وہ قرآن کے ایک اور حصے میں. اگین میں ہیلپ نہیں کروں گا، خود ڈھونڈیں. اور یہ اعتراض بھی اصل میں اورینٹلسٹ کا تھا جو بعد میں ایتھیسٹ نے لیا. لیکن جیسے میں نے آپ کو آگے عرض کیا کہ ہمارا دیسی ایتھیسٹ یہ کاپی پیسٹ کے آگے نہیں چل سکتا. اور ان دس کیس اس نے 2 مختلف چیزوں کو کاپی کر کے اکٹھا کر دیا ہے. کیونکہ اس آیت میں اللہ
تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ جمے ہوئے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کرتے ہیں، بلکہ ایک ون آف ایونٹ کا ذکر ہے کہ جس نے پیدا کیا. ناؤ یو ڈونٹ نو کہ جو پہلا انسان ہے اس کی جو تخلیق ہے وہ کن مراحل سے ہوئی، کس اسٹیج پہ خون کا لوتھڑا بنایا گیا جس کے بعد اس انسان کی تخلیق ہوتی ہے. آپ ڈینائی کر سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں پہلا انسان نہیں تھا اس لیے کہ آپ بندروں سے ایوولو ہوئے ہیں. شور وہ آپ کا اپنا رائٹ ہے، میں آپ کو اس پہ بالکل نہیں روکوں گا. لیکن آپ بات اسلام پہ کر رہے ہیں تو جو اسلام کی اپسٹمولوجی ہے اسی کو ہی آپ بیس بنائیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے اسلام کا یہ پیغام اسلام کے پیغام یا اسلام کو میں اسلام کے پیغام سے غلط ثابت کر سکتا ہوں لیکن میں اس پیغام کو میں غلط کہہ رہا ہوں اسے میں کوئی اور معیار اپلائی کروں گا. نہیں، جو پھر ہمارا بیان ہے آپ اعتراض کریں گے تو اسی بیان پہ ہی کریں گے، اور اس آیت میں وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یو جسٹ ڈونٹ نو اٹ. صرف کہیں کہیں اینٹ کہیں کا روڑا اور میرے ملحد نے ایک کنبا جوڑا اور وہ ہی بیوقوفی والا کنبا. وہ آیات اور ہیں، تھوڑی سی محنت کریں. نہ ملی تو چلے میں مدد کر دوں گا اور اس کا جواب بھی دے دوں گا، اور بالکل جسے کہتے ہیں نا 14 طبق روشن کر کے رکھ دینے، اس طرح سے روشن کر دوں گا انشاءاللہ العزیز. لیکن فور ناؤ میں آپ کی مدد نہیں کروں گا. یہ وہ آیت نہیں ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اور ہے. چھٹا سوال، یہ بڑا اہم سوال ہے اور مجھے بڑا پسند ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک ایک رات میں لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جناب معراج کا جو واقعہ ہے وہ 621 عیسوی کا ہے، گھر ام ہانی کا تھا. مسجد اقصیٰ 705 عیسوی میں 705 عیسوی میں یعنی معراج کے مبینہ واقعے کے 84 سال بعد 5ویں اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے تعمیر کروائی. جو مسجد اقصیٰ وہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، تو آپ اس مسجد اقصیٰ میں کیسے تشریف لے کر جا سکتے ہیں؟ تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آیت 84 سال کے بعد امویوں نے قرآن میں شامل کی تاکہ وہ اپنی پولیٹیکل کریڈیبلٹی میں اضافہ کر سکیں، جو کہ یزید کی وجہ سے کم ہو گئی تھی. اور اس آیت میں آسمانوں کے سفر کا بھی ذکر نہیں ہے، اور اس آسمانوں کے سفر کی بہت زیادہ مماثلت اور مشابہت اور ریزمبلنس کیوں ہے ٹیل آف اٹانا کے ساتھ. 1805 قبل از مسیح میں، آج سے تقریباً 4100 سال پہلے، سمیریا عراق کا بادشاہ تھا اٹانا. اس نے اولاد نرینہ کے لیے ایک عقاب پہ بیٹھ کر آسمانوں کا سفر کیا تاکہ حیات کا پودا ڈھونڈ سکے. تو ہر قدیم ریلیجس سیٹنگ میں یہ جو آسمانوں کا سفر ہے مختلف مقاصد کے لیے، اس بات کے اوپر سوال اٹھاتا ہے کہ کیا واقعی کوئی آسمانوں کا سفر ہوا؟ میں نے سنا تھا پہلے بھی یہ کہ یہ موصوف کا بڑا فیوریٹ کویسچن ہے، اور اگر یہ فیوریٹ کویسچن ہے، یہ بیسٹ کویسچن ہے، تو آپ یہاں سے عقل کا اندازہ لگا لیں کہ پھر جو نان بیسٹ کویسچنز ہوں گے سو ٹو اسپیک وہ کس طرح کے ہوں گے. یعنی کہ اگین جس آدمی کو اتنی بھی تاریخ کا نہیں پتہ کہ مسجد اقصیٰ جو بنو امیہ ہیں انہوں نے پہلی دفعہ نہیں بنائی تھی بلکہ ریزریکٹ کی تھی. You just not know these things. Or clearly you don't. اگر اسلام پہ ہی اعتراض کرنا ہے تو اسلام کی تاریخ تو انسان پڑھ لیتا ہے. کیا وہ احادیث نہیں پڑھی ہوئی ہیں کہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں کوئی 40 سال کا فرق ہے؟ کیا پرانے انبیاء یعقوب علیہ السلام کا اس کی تعمیر، کیا وہ اسلامی ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی ہے؟ اور اس کے بعد جناب داؤد و سلیمان علیہ السلام کا اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا. بھی جو بھی اینشنٹ بلڈنگ ہوگی وہ کسی بھی صورت میں ہوگی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ گرے گی، اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، اس کو ٹھیک کیا جائے گا، اس کی مرمت کی جائے گی. جیسے موجودہ کعبہ جو ہے مثال کے طور پہ، کیا یہ ایگزیکٹلی ہو بہو وہی ہے جو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ ایکسپینشن ہوتی ہے، دوبارہ سے چیزوں کو بنایا جاتا ہے. دنیا میں کتنی اور مساجد ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ جو بنو امیہ نے بنوایا تھا یا اس دور میں جو بنا تھا وہ پہلی دفعہ مسجد اقصیٰ بنی تھی؟ اس سے پہلے کوئی مسجد اقصیٰ وہاں پہ تھی ہی نہیں، جبکہ احاطے وہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 16-17 مہینے جو مسلمان اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، کبھی کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. But if you don't know it, that's a different matter. لیکن یہ کہہ دینا، اس طرح کی جہالت کا بیان دے دینا کہ وہاں پہ مسجد اقصیٰ تھی ہی نہیں، یا کیا اتنا عرصہ آپ کے اپنے مطابق کہ قرآن کو تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں اس کو جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز کیا گیا اور بعد میں اعراب لگ گئے اور یہ لگ گئے وہ لگ گئے، تو مطلب اتنے بیچ میں سے دہائیاں گزر گئیں، کوئی 70-80 سال گزر گئے. کسی مسلمان کو اچانک نہیں ہوا کہ یار میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں آج ڈفرینٹ لگ رہا ہے، اس سے پہلے یہ دور کی مسجد یا مسجد اقصیٰ والی آیت نہیں تھی، آج ہے. لائک نو بڈی ریزسٹڈ، لاکھوں لوگ وہاں پہ موجود تھے، کسی کو اس چیز کا احساس نہیں ہو کہ قرآن بدل گیا ہے. Are you really that dumb? Are you really? Let's move on. میرا 7واں سوال، سورہ فاتحہ جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے کس رب کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین؟
جی اللہ تعالیٰ اپنے کسی رب کو نہیں کہتے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. آپ اپنا تعارف کرائیں کسی سے کہیں کہ اویس اقبال، تو آپ اویس اقبال صاحب کس اویس اقبال؟ اللہ اکبر. یہ ان کا مرشد بن رہا ہے. اب باقی دیسی ملحدین کی آپ ذہنی حالت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ جو ان کا مرشد بن رہا ہے، ایک اور مرشد تھا اس کا تو حجر آپ نے دیکھ لیا تھا، اب ایک یہ بن رہا ہے کہ اور تھوڑا پلا ہو جائے. I mean, you guys are just the worst comedians and you just don't know it. یعنی کہ بیوقوف آدمی کی بڑی بیوقوفی اس وقت سامنے آتی ہے جب اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بیوقوف آدمی ہے. Move on, shall we? میرا 8واں سوال. طبقات ابن سعد اور تفسیر تبری شیطانی آیات کا واقعہ درج کرتے ہیں. اس واقعے کو 1988 میں پبلش ہونے والے سلمان رشدی کی سیٹینک ورسز میں مرکزی خیال بھی بنایا گیا. واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں سورہ نجم کی 19ویں اور 20ویں آیت تلاوت کرتے ہیں. تب تک اسلام نے طاقت نہیں پکڑی تھی، یہ یاد رہے. 19ویں آیت یہ ہے، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے؟ 20ویں آیت، کیا تم نے منات کو دیکھا ہے؟ جیسے ہی وہ یہ دو آیات پڑھتے ہیں تو شیطان یعنی ابلیس بن اللہ ان کے منہ سے یہ نکلواتا ہے، یہ وہ کونجیں دیویاں ہیں جن سے شفاعت کی امید ہے. جب حضور نے کفار کی دیویوں سے شفاعت کی امید کا ذکر کیا تو کفار مکہ بہت خوش ہوئے، اور کچھ عرصے کے بعد جب اسلام نے طاقت پکڑ لی تب جا کر جبریل نے آ کر انہیں یہ کہا کہ اے محمد، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے ان آیات کی تلاوت کر دی جو خدا نے نہیں بھیجی تھی، اور آپ نے وہ بولا جو آپ سے بولنے کا نہیں کہا گیا تھا. اور اس بات کا ثبوت خود قرآن مجید کے اندر سے آپ کو ملتا ہے. اس پر حضور بہت غمگین ہوئے. تب یہ آیت نازل ہوئی جو کہ ابھی بھی قرآن میں موجود ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 52. اور ہم نے ایسا کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا جس کے پڑھنے میں شیطان نے ملاوٹ نہ کی ہو، مگر پھر ہم کلام کو درست کر دیتے ہیں. بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. تو جناب اللہ تعالیٰ کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد سورہ نجم کی اگلی آیات یعنی جب اسلام نے طاقت پکڑ لی یہ ہو گئی کہ کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہیں، جبکہ یہ تو غیر منصفانہ تقسیم ہے. یہ تو چند نام ہیں جو تمہارے باپ دادا نے رکھ دی ہیں. اللہ نے ان کی حقانیت پر کوئی سند نہیں اتاری، وہ تو میرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو کیا شیطان رسولوں کے کلام کو آلٹر کرنے پر، تبدیل کرنے پر قادر ہے؟ اور ہمیں کس طرح سے یہ پتہ چلے گا کہ کون سا کلام جو ہے وہ شیطان نے آلٹر نہیں کیا؟ کیا ہی یعنی کہ ایک خوبصورت ایک شگوفہ چھوڑا ہے جناب نے. اب ذرا ترتیب سنیے گا، بلکہ ترتیب سے پہلے آپ جو امام تبری ہیں ان کے بارے میں سن لیجئے کہ وہ خود اپنی کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی عقل فکر میں ان چیزوں میں نہیں جا رہا، بس جیسے مجھ تک پہنچا ہے میں بغیر تحقیق کے یعنی کہ آگے پہنچا رہا ہوں. اور جو تبری کی کتاب ہے وہ کبھی بھی اسلام میں اتھارٹی کے طور پہ نہیں لی جاتی، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں تحقیق شدہ ہیں، کچھ چیزیں ٹھیک ہیں کچھ نہیں ہیں، لیکن اس میں تحقیق شدہ کچھ بھی نہیں ہے. بٹ اگین ملحد ہو اور بدیانت نہ ہو. کتنی بڑی بدیانتی کی بات آپ نے سنی ہے کہ موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ غلط آیات پڑھی، اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد جب اسلام نے طاقت پکڑی تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر اللہ کے رسول کو افسوس ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قرآن میں جو ہے وہ ان کے لیے وہ آیات آگے کی شیطان تو ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے. اب یہ جو کچھ عرصہ بیچ میں ہے نا، ذرا اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں. یہ جو آیات ہیں یہ اعلان نبوت کے 5ویں سال یہ ریویل ہوتی ہیں، جس میں یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں ڈال دی تھیں. اور اس کے بعد جو جبرائیل علیہ السلام والی آیات ہیں جب کہتا ہے اسلام طاقت پکڑے، یہ نبوت کے اعلان نبوت کے 12ویں سال کی بات ہے. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سورہ حج کی آیات ہیں وہ ہجرت کے بھی 1-2 سال بعد کی ہیں. جسٹ ڈو دا میتھس. when you do the maths تو بیسکلی یہ صاحب آپ کو اس چیز پہ کنونس کر رہے ہیں کہ 7 سال تقریباً کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 5واں سال اعلان نبوت کا جب یہ واقعہ ہوا، اور اس کے پھر 12ویں سال، اور ابھی اسلام نے طاقت نہیں پکڑی تھی 12ویں سال. یاد رکھیں کہ جو 13 سال ہے یہ پرسیکیوشن کا دور ہے، اس کے بعد جو آخری 10 سال ہیں وہ ہجرت کے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. لیکن کیا 7 سال جو صحابہ تھے وہ یہ لات و منات عزا ان سب کو وہ کیا خدا کا کوئی مقرب سمجھ رہے تھے اور اس سفارشیں کرا رہے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جو ہے وہ سفارشیں ماننی تھی؟ 7 سال اسلام میں یہ چلتا رہا ہوگا. از دیٹ ریئلی دا سینس آف دس مین؟ اور اس کے بعد پھر جا کے ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ کو خیال آیا ہوگا کہ اور یہ جو یعنی کہ یہ بھی کہنے کا آپ بیچ میں دیکھ لیجئے کہ 12ویں سال اگر جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کے آئے اور اس کے بعد پھر ہجرت ہوتی ہے، اور ہجرت کے بھی 1 سال کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پشیمانی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر یہ واقعہ ہوا تو 2-2.5 سال وہ اس چیز پہ پریشان ہی نہیں ہوئے، پھر اچانک ایک دن پریشان ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی وہ آیات اتار دی. How thick is this man? اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کیٹیگوریکلی ہماری تاریخ میں غلط ثابت کی جا چکی ہیں. کتنے ہی آپ کو اس پہ حوالے مل جائیں گے
کتنے ہی حوالے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیٹیگوریکلی وہ حوالے ہیں جو اس واقعے کو کریں یہ لغو واقعہ، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. لیکن نہ صرف یہ انسان اس کو بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہے بلکہ اپنی اس جھوٹ پہ، اور یہ تو نہیں ہو سکتا اسے پتہ نہ ہو، اور بہرحال مسلمان رہا ہے، یا تو بالکل ہی پیدل مسلمان رہا ہے جسے کچھ بھی نہیں پتہ دین کا، یا پھر یہ ہے، اور اب تو پتہ ہونا چاہیے اس لیے کہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے دیانتداری کی کہ جب آپ کسی چیز پہ اعتراض کرتے ہیں تو آپ اس کے ہر آسپیکٹ پہ پہلے تحقیق کرتے ہیں پھر اعتراض کرتے ہیں. انلیس کہ آپ دیسی ملحد ہوں، ان دیٹ کیس آپ نے تو پھر ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو خوش کرنے کے لیے، ایک خاص کلب کی ممبرشپ لینے کے لیے آپ نے اسلام بیشنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ مجھے کہیں نہ کہیں سے ویوز آنا شروع ہو جائے. ہاں اباؤٹ دیٹ. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 9. سورہ آراف کی 54ویں آیت کے مطابق خدا نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو 144 گھنٹے لگے، اور جو ایک کن سے چیزوں کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے اس کو 144 گھنٹے کیوں لگ گئے؟ دوسرا، ہفتے کو 7 دنوں میں تقسیم بابل کے بادشاہ سارگون 1 نے 4324 سال پہلے کیا. تو اسلامی اللہ زمین و آسمان کی تخلیق سارگون 1 کے کیلنڈر کے مطابق کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن مجید مین میڈ ہے؟ نصیب دیکھ لیں میرا کہ دس از واٹ وی ہیو ٹو رسپونڈ ٹو، کہ جس انسان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ جو دن ہیں یا گھنٹے ہیں یہ کائنات کے اندر ہونے والے ایک پروسیس کا نتیجہ ہے جن پہ ہم نے لیبلنگ کی ہوئی ہے، یعنی کہ زمین کتنے وقت لے گی سورج کے گرد ایک چکر پورا کاٹنے میں، وہ ایک دن بنے گا، اس کے اندر سرٹن یونٹس اور ہیں جس میں یعنی کہ گھنٹہ ہے، منٹ ہے، سیکنڈ اینڈ سو فورتھ. تو جب کائنات کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کے ابھی بنی نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم یونٹس جو کائنات بننے کے بعد کائنات کے اندر ہونے والے ایک پروسیس کے تحت جنم لیتے ہوں وہ معیار بنے اس ٹائم کا جس میں کائنات بنی ہے؟ I mean, are they really that thick؟ وہاں پہ بات ہو رہی ہے زمانوں کی، عہد کی، ادوار کی، and somehow he thinks کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے 24 گھنٹے والے دن کی. honestly speaking مجھے شروع میں بڑی فرسٹریشن تھی، لیکن جس طرح سے یہ ساری یہ کامیڈی میں بدلتا جا رہا ہے it's good fun. Anyway, move on shall we؟ سوال نمبر 10. ماڈرن ہیومن بینگز 2 لاکھ سال پہلے افریقہ سے نکلتے ہیں. انسان لکھنا 5424 سال پہلے سمیریا عراق سے شروع کرتے ہیں. درمیان کے 1,94,578 سال اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، نہ اس کو کوئی کتاب لکھنے کا خیال آیا. جیسے ہی سمیریا عراق میں انسانوں نے مٹی کی الواح پر لکھنا شروع کیا تو لوح تقدیر متعارف ہو گئی، 4 کتابیں نازل ہو گئیں. اور کیا حسین اتفاق ہے نا کہ پہلی 3 کتابوں سے ہر کتاب نازل کر کے اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہو ان میں تو تحریف ہو گئی، لیکن اب کے جو میں کتاب نازل کروں گا اس میں تحریف نہیں ہونے دوں گا. جب کسی سوال کی پریمس ہی فنڈامنٹلی فلوڈ ہو تو اس کے اوپر جتنا بھی سوال ہے وہ فلوڈ ہوگا. اس کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہا جاتا ہے فلاسفی میں. یہ اویس اقبال صاحب نے ثابت کرنا ہے کہ جو موجودہ انسان ہیں یہ 2 لاکھ سال پرانے یہ واقعی ہیں. I mean there is an inference which is not science and I'm very happy. کسی بھی ارتقائی کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت اگر محسوس ہوتی ہے تو میں حاضر ہوں. مجھے یقین ہے اویس اقبال تو نہیں کرے گا، لیکن یہ خود ہی فرض کر لینا کہ 2 لاکھ سال پہلے موجودہ انسان بنے اور پھر وہ ترقی کرتے کرتے ایک وقت آیا تو جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کوئی کتاب، کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں؟ Did anybody say that؟ اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا ہے. اب وہ کتنے پہلے اتارا ہے وی ڈونٹ نو دیٹ. لیکن آپ خود ہی اگر یہ حدیں لگاتے رہیں کہ 2 لاکھ سال پہلے انسان ایوالو ہوئے، اتنے ہزار سال پہلے انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور ہاں ہمارے پاس تاریخ میں کچھ واقعات ہیں کہ ہمیں تاریخ نظر آتی ہے کہ یہاں اس سے پہلے تحریر نہیں جاتی، اور وہ بھی کوئی سیٹل تاریخ نہیں ہے، اس کے اندر بھی کئی کنٹروورسیز ہیں کہ واٹ کانسٹیٹیوٹس ایز پری لینگویج، پروٹو لینگویج اور لینگویج، یہ ساری ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اور اس کی کوئی، چونکہ سب کا تعلق سوشل سائنسز سے ہے، یہ کوئی ہارڈ سائنس نہیں ہے، سافٹ سائنس ہے، تو سب کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں. وی کینٹ پن پوائنٹ کہ یہ وہ تاریخ کا دن تھا جہاں سے تحریر سٹارٹ ہوئی، بٹ وی نو انف کہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں چیزیں تحریر میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا اور وہ تحریر میں نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سرے سے ہے ہی نہیں؟ تو یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہو جائے گا جو ثابت آپ نے کرنا ہے. اور تحریر کے علاوہ کیا کمیونیکیشن کبھی بھی نہیں ہوا؟ اگر کمیونیکیشن نہیں ہوا تو جب تحریر نہیں تھی اس سے پہلے لوگ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے تھے؟ کلیئرلی آپ کے اپنے دعوے کے مطابق انسان تو 2 لاکھ سال پہلے آیا ہے، کوئی 5-5.5 ہزار سال پہلے تو نہیں آیا ہے. اس سے پہلے کیا لوگ کمیونیکیٹ نہیں کرتے تھے؟ کیا کوئی زبان نہیں بولتے تھے؟ زبان والی بات میں آگے آؤں گا زیادہ تفصیل کے ساتھ، لیکن بٹ فور ناؤ یہ کہاں سے بے وقوفی آ گئی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی کتابیں لکھی ہوئی ہوں گی؟
کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتابیں ہاتھ سے لکھ لکھ کے دنیا میں بھیجتے تھے؟ وہ میسج تھا جو مختلف فارمز میں وہ ایک سے دوسری نسل تک جاتا رہا. ایون قرآن بھی تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصحف کے طور پہ تو لوگوں کو نہیں دیا. نسل در نسل وہ بھی چلتا رہا، آج بھی چل رہا ہے. آج بھی جتنے حفاظ ہیں وہ سارے کے سارے اس وجہ تو یہ نہیں کرتے کہ ان کے وہ جو تحریر سامنے ہوتی ہے تبھی وہ حافظ ہوتے ہیں. آج دنیا سے کاغذ ختم ہو جائے، آج دنیا سے کتاب ختم ہو جائے، قرآن پھر بھی محفوظ رہے گا. unbelievable. Move on, shall we? میرا 11واں سوال سورہ توبہ کی 5ویں آیت ہے کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں تم انہیں پاؤ، انہیں پکڑ کر قید کر لو اور ان کی طاق میں بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کریں یعنی مسلمان ہو جائیں اور زکوٰۃ دیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سورہ بقرہ کی 62ویں آیت ہے کہ جو مسلمان ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی یا ستارہ پرست ہیں، ستارہ پرستی واضح طور پر شرک ہے اسلامک پیراڈائم میں، جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو خوف نہ ہوگا، نہ ہی وہ غمناک ہوں گے. اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں کنسسٹنسی ہوتی اور بدلتے ہوئے معروضی سیاسی حالات کے مطابق آیات تبدیل نہ ہوتی. اور اگر آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ شان نزول پڑھا جائے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اس کتاب کو شان نزول کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو فلاں مفسر کی تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ جو ہر تفسیر ہوتی ہے وہ مفسر کا ذاتی خیال ہوتی ہے. سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے کہ جن کو پکڑو مارو، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں لکھا ہوا ہے کہ سارے ایک جیسے ہی ہیں. جو سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے وہ سورہ توبہ کے ہی سیاق و سباق پہ دیکھا جائے گا، اور اس کا تعلق وہ 5ویں آیت سے شروع نہیں ہوتا، وہ پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے کہ اعلان برات ہے، اگریمنٹ، پیس ڈیل، جو پیس ٹریٹی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد بنو خزاع جو کہ مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا اس کے اوپر کفار مکہ نے حملہ کیا. دیر از نو مور پیس بٹوین اس. اب ان کو ٹائم دو، اگر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتے پھینٹی لگاؤ ان کو. اور اس کے بعد بھی کوئی اگر کہتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ تو اس کو قرآن سناؤ، اس کے بعد وہ مسلمان ہو جائے، تمہارا بھائی نہیں مسلمان ہوتا اور یہ کہتا ہے میں لڑتا بھی نہیں ہوں، تو عزت کے ساتھ اس کے لوگوں کے پاس چھوڑ کے آؤ. دیٹس بیوٹیفل. دس از رول آف انگیجمنٹ. جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں وہ یہودیوں کے لیے ہیں، اور وہ پیچھے کوئی لگ بھگ 40 آیات کا وہ ایک سلسلہ ہے، وہ اس آیت نمبر 62 سے آگے بھی جاتا ہے، جس میں یہودی اپنے آپ کو ایک اسپیشل سٹیٹس دے رہے تھے کہ ہم اسپیشل لوگ ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ ہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم کوئی اسپیشل نہیں ہو. یاد کرائی ساری نعمتیں پہلے کہ تمہیں کیا کیا دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ تم تو انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے. اس کے بعد آ کے کہا کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لے کے آئے، جو بھی ہو، یعنی کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی پہ ایمان لایا، اللہ کے پیغام پہ، اللہ کی توحید پہ، اور قیامت کے دن پہ ایمان لے کے آیا، وہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، تم کوئی اسپیشل نہیں ہو. کہاں کی آیت کہاں کے ساتھ جوڑ دی؟ یہ آدمی وہی کام کر سکتا ہے کہ جو بدیانت ہو یا ملحد ہو، یا ان آور کیس ہمیں ایک جوائنٹ پیکج ملا ہوا ہو، کمبینیشن اویس اقبال کی صورت میں. Move on, shall we? سوال نمبر 12 سورہ نساء کی 34ویں آیت ہے کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، پھر ان سے بستر الگ کر لو، اور اگر نہ سمجھے تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان پر زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو. یہ کنز الایمان کی ٹرانسلیشن ہے. یہ آیت پڑھ کر مجھے نہیں لگتا کہ خالق کائنات اس آیت کا لکھنے والا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی کنٹرولنگ میل یہ سب کچھ لکھ رہا ہے. اور اگر آپ کا داماد آپ کی بیٹی پر تشدد کر کے اس آیت کے پیچھے اپنا ڈیفنس تلاش کرے تو کیسا لگے گا؟ میری آپ سے مراد آپ نہیں ہے، جنرلی کوئی بھی ریلیجس عالم ہے. اچھا بھائی، اگر آپ کا داماد آپ کی بیٹی پہ ظلم کر رہا ہو تو پھر یہ چیز ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن آف کورس یہ آپ کی بیٹی کی بات تو نہیں ہو رہی ہے نا. ویسا بھی ایک چیز بیچ میں چھوڑ گئے، اور وہ ہے نشوز، کہ وہ عورت جو کھلی بے حیائی کر رہی ہو. تو مثال کے طور پہ ایک ایسی عورت ہے، اور یہ بات یہاں پہ زنا کی بھی نہیں ہو رہی. کھلی بے حیائی کا مطلب ہے کھلی بے حیائی یعنی کہ ایک دن آپ گھر پہ آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ کسی کے ساتھ ویڈیو کال کر رہی ہے، عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے. تو آپ یہ جو قرآن نے پروسیس دیا ہے آپ یہ نہ کریں، آپ ڈائریکٹ گن اٹھائیں، گولی ماریں، کچھ بھی کریں. آف کورس میں آپ کی بیوی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جس کو بھی اس پہ اعتراض ہے. اور یہی وہ الفاظ ہیں جو آخری خطبے میں بھی ہیں کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ مارو پیٹو سوائے اس کے نشوز. اور یہ مارو پیٹو والا بھی جو ہے یہ بھی وہ ایک ضرب کا جو ایک بیچ میں لفظ ہے اس کا، جس کی کئی تشریحات کی گئی ہیں. عبدالقیوم ہزاروی بہت بڑے مفتی، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنے رستے جدا کر دو، کیونکہ ضرب کا ایک مطلب مثال بھی ہوتا ہے. جیسے آپ مثال بچھا کے اپنی بات کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ جیسے رستے کو بچھایا جاتا ہے، تو ان معنوں میں کہ اپنے رستے جدا کر دو. اور یہ بھی معنی اس کا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس کو مارو، لیکن مارنا جو ہے اس کے لیے
انگریڈ میٹسن اور بہت سی ایسی مسلمان خواتین ہیں جو کہ نان مسلم سے مسلمان ہوئیں، اور چونکہ ان کو اس آیت کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے، اس لیے کہ اوبیسلی اس میں بات ایسی آ رہی ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ نے مارنا ہے ایک عورت کو، تو وہ جو نان مسلم خواتین جب مسلم ہوتی ہیں تو وہ اس آیت پہ بہت زیادہ غور و فکر کرتی ہیں، تحقیق کرتی ہیں، تو ان کی اپنی تحقیق کہ یہ ایک ڈسٹنکٹ جیسچر آف ڈسپلیجر ہے، کہ جیسے کسی کو ایسے کرنا کہ میں اب دیکھ لوں گا تو میں سو فورتھ، کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے، یا جیسے عام طور پر پنجابی میں ایسے منہ پہ ہاتھ کر کے کہ اٹ واز سم تھنگ آف دیٹ سورٹ، کہ کوئی عورت جو کھلی بے حیائی کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے سامنے، کوئی اس کا بوائے فرینڈ ہے، کوئی کچھ ایسا ہے، تو ہسبینڈ اس سے پہلے قرآن کہتا ہے بات کرو، پھر کہتا ہے بستر جدا کرو، اور وہ عورت خلا بھی نہیں لے رہی ہے، جا بھی نہیں رہی ہے، کہہ رہی ہے میں یہیں پہ رہوں گی، یہیں پہ کھاؤں گی، سارا کچھ کروں گی۔ اس کے بعد قرآن جا کے کہتا ہے کہ ادھر رستے جدا کرو، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ پھر یہ ایک ڈسٹنکٹ سائن آف ڈسپلیجر ہے، یہ تم دکھاؤ، اور اس کے بعد یعنی کہ تم بتا رہے ہو کہ اب میری حد آ گئی ہے، اس کے بعد طلاق ہے۔ اور ساتھ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے رستے امینڈ کر لیتی ہے تو اس کے بعد تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ تم بہانے تلاش کرتے رہو، پھر تانا نہیں دینا، بات ختم ہے تو پھر بات ختم ہے نا۔ اوبیسلی ملحدین کو یہ آیت اچھی نہیں لگتی ہے، تو جس دن وہ اپنی بیوی کو دیکھے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ گلچھرے اڑاتے ہوئے، قرآن والے رستے پہ نہ آنا، ہاں اس سے پوچھ لینا، اس لیے کہ پھینٹی اسے پڑھنی ہے۔ جسٹ ٹو گیو یو دی آئیڈیا کہ یو کے میں آن این ایوریج ہفتے میں 2 قتل ہوتے ہیں خواتین کے ان کے سابقہ ہسبینڈ یا سابقہ بوائے فرینڈس کے ہاتھوں، کہ جب تم میرے ساتھ ریلیشن میں تھی تو تم نے بے وفائی کی تھی۔ بٹ آف کورس میں آپ کی بیوی کی بات نہیں کر رہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 13، قرآن مجید کے مصنف کو یا مصنفین کو امریکہ کا نہیں پتا، آسٹریلیا کا نہیں پتا، برازیل کا نہیں پتا، چلی کا نہیں پتا، انٹارکٹیکا کا نہیں پتا، اس دور کے ایک عام انسان کو جن جن خطوں کا پتا تھا، قرآن مجید کا جو مصنف یا مصنفین ہیں انہیں بھی صرف وہی خطے معلوم ہیں۔ جو اس کائنات کا خالق ہے اس کا علم کم از کم ایک عام انسان کے علم سے تو زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ سوال نہیں ہے، ایکچولی یہ ایک تبصرہ ہے، اور انتہائی فضول تبصرہ ہے۔ کس بیس پہ آپ نے کنکلوڈ کر لیا کہ خالق کائنات کو ان ساری چیزوں کا نہیں پتہ؟ وہ جو ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی بات کرتا ہے، وہ جو یہ بات کرتا ہے کہ ستارے، آسمان، زمین، یہ سب ایک دوسرے کو یہ پکڑ نہیں سکتے، بلکہ اپنے اپنے مداروں میں یہ تیر رہے ہیں اور کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا۔ جو کائنات کی جغرافیہ آپ کو بتا رہا ہے اس کو زمین کا نہیں پتہ ہوگا؟ سوال کیا کریں، سوال، یہ ریٹوریکل کویسچن نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے جرنلزم میں 4 دن ضائع کیے ہوئے ہیں، اتنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ موو آن شیل وی۔ سوال نمبر 14، سورہ صفات کی آیات نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 کے مطابق شہاب ثاقب ایسٹرائڈ سے شیاطین کو بھگانے کا کام لیا جاتا ہے۔ اب سولر سسٹم کے اندر جو ایسٹرائڈز ہیں وہ زیادہ تر مارس اور جوپیٹر کے درمیان ایسٹرائڈ بیلٹ میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر دنیا بھر میں ہم سائنس اور ایسٹرونومی کے طلباء کو یہ پڑھائیں گے کہ یہ شہاب ثاقب یا ایسٹرائڈ شیاطین کو بھگانے کے لیے ڈیٹرنس سسٹم ہے، تو وہ کیا آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے بغیر ہنسے؟ اسٹوڈنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بغیر ہم سے کئی چیزیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے اسٹوڈنٹس، وہ جو آپ ہم نوٹ شیور 200-300 روپیہ لے کے آپ جب وہ اپنی وہ کتاب ایرو آف ٹائم پڑھاتے تھے، اس کے اندر ایوولوشن اور یہ ساری چیزیں پڑھاتے ہی تھے۔ اب وہ دیکھیں آپ کے اسٹوڈنٹ سے آپ کو یہی توقع تھی کہ بغیر ہنسے وہ آپ کی اس بات کو مان لیں کہ جو نیچر ہے وہ بلائنڈ ہوتی ہے، لیکن وہ ایکسپیریمنٹس کرتی ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہے لیکن انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی ہے، تجربات بھی کر لیتی ہے۔ وہ ڈبیٹ کا وہ حصہ میں نے علیحدہ لگایا ہوا تھا، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، آتے ہیں آپ سنجیدگی کی طرف۔ ویسے ان لوگوں سے سنجیدگی سے بات کرنی نہیں چاہیے کہ جو نظریہ ارتقاء ایک میٹا فزیکل فیری ٹیل کو سائنس کے طور پہ مان لیتے ہیں، تو آپ کو تو کچھ بھی مان لینا چاہیے۔ خیر، اور میرا گمان یہ ہے کہ جس دن کسی سفید رنگ کے سائنسدان نے سنجیدہ ہو کے یہ بات کہہ دیا ایسے ہی ہے، تو آپ لوگ مان لیں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں کا جو ایمان ہے وہ تو خیر ان لوگوں پہ، انہی چیزوں پہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ قرآن کے اس کلیم کی، کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی شہاب ثاقب ہے وہ شیطان کے خلاف ڈیٹرنس ہے؟ نو، قرآن یہ کہتا ہے کہ شہاب ثاقب ہیں، دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے، یعنی کائنات میں نظام چل رہا ہے، اس کے اندر ایک ڈیٹرنس کا سسٹم بھی ہے کہ جو شیاطین وغیرہ جاتے ہیں ان کو آگے سے پھینٹی لگتی ہے۔ اٹس دیٹ سمپل۔ ڈز اٹ مین کہ ہر جو آپ شہاب ثاقب دیکھتے ہیں وہ شیطان کو ہی پھینٹی لگ رہی ہوتی ہے؟ یہ قرآن کا دعویٰ نہیں ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جو مٹیریلسٹ ہیں ان کے لیے تو یہ کویسچن بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے۔ ایمان اگر آپ میں ہے ہی نہیں تو پھر آپ اسلام کی وہ چیزیں جو کامن گراؤنڈ پہ آتی ہیں، مثال کے طور پہ ہیومن رائٹس ہیں، چلڈرن رائٹ ہیں، فرد اور ریاست کا باہمی تعلق ہے، اس پہ آپ اپنا ایتھیسٹک جواب لے کے آئیے، ہم اپنا اسلامک جواب لے کے آتے ہیں، اس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں۔ ہر انسان ایمان کے ساتھ چلتا ہے۔
آپ کا نظریہ ارتقاء پہ ایمان ہے، ہمارا ان چیزوں پہ ایمان ہے. آپ اس کو کہیں کہ اگر آپ سائنسی طور پہ اس کو ثابت کر سکتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے، ڈبیٹ کر کے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ کچھ بھی کر لیں آپ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں، ہم میں یہ ایمانداری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان دیکھی چیزوں کو پہ ایمان لے کے آتے ہیں. آپ لوگوں میں یہ بددیانتی ہے کہ آپ فرسٹ سیل اور نمبر آف ادر تھنگز جیسی ان دیکھی چیزوں پہ ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہتر ہیں. اٹ از آور فیتھ اینڈ وی ڈونٹ اپولوجائز فار اٹ. اگر قرآن میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایسا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ کو ہنسی آتی ہے، نظریہ ارتقاء پڑھیں، زیادہ آئے گی. سوال نمبر 15، اگر اللہ نے واقعی اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا تو کم از کم وہ ایسے بندے کا انتخاب کرتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہوتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کاتبین وحی کو لکھنے کا کہتی تھی تو وہ انہیں کراس ویریفائی نہیں کر سکتے تھے کہ جو انہوں نے لکھوایا ہے وہی لکھا گیا ہے. اور جو کاتبین وحی ہیں ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو سیاسی چپکلش ہے، جو پولیٹیکل رائولری ہے، وہ ثابت ہے. اب یہ کاتبین وحی کون کون ہیں؟ ان میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، حضرت عمرو بن العاص ہیں، حضرت ابے ابن کعب ہیں، حضرت عبداللہ بن ارکم ہیں، حضرت ثابت بن قیس ہیں، حضرت المغیرہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سعد ابن سرا ہیں. اگرچہ اس بات پہ بحث ہے، سارے لوگ یہ نہیں کہتے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اکثریت کی رائے جو ہے وہ یہی ہے. لیکن جو لوگ دنیا میں مسلمان ہوتے ہیں ان کے مسلمان ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا وہ کیسے ایسی باتیں کر سکتا ہے کہ اس کی کتاب ہمیشہ ریلیونٹ رہتی ہے. جیفری لینگ، بہت بڑے بڑے دنیا کے تھنکرز، سائنٹسٹس ایون جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے ایک حیرت کی بات ہوتی ہے. اور کراس ویریفائی کی جو آپ نے بات کی، اگین اگر تھوڑا سا اسلام کو پڑھ لیں تو کوئی بری بات نہیں ہوگی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس چیز کو ویریفائی کرتے تھے، کراتے تھے، بلکہ ساتھ ہی بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے آگے لکھو. اور اس کے بعد 2 کلاسز ہوتی تھی، ایک مردوں کی ہوتی تھی، ایک عورتوں کی ہوتی تھی، تاکہ سب کے حافظے میں یہ چیز بالکل ٹھیک طرح سے بیٹھ جائے. کچھ اویس اقبال صاحب پڑھ لیجئے، کوئی بری بات نہیں ہے. جس چیز پہ تنقید کریں اس کو اچھی طرح سے پڑھ لینا، اس پہ ریویوز پڑھ لینا، لوگوں کے تجربات کو پڑھ لینا، کوئی بری بات نہیں ہوتی. خیر آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 16، جو آخری کاتب وحی میں نے گنوائے عبداللہ بن سعد ابن سرا ابتدائی کاتبین وحی میں سے تھے. انہیں جب علیم حکیم لکھوایا گیا تو انہوں نے چیک کرنے کے لیے اسے حکیم علیم پڑھ کر بتایا گیا. ٹھیک ہے، اس پر عبداللہ اسلام چھوڑ کر واپس مکہ چلے گئے. فتح موقع کے اوپر ان کے قتل کا خصوصی حکم صادر ہوا. حضرت عثمان غنی کی سفارش پر ان کی جاں بخشی بھی ہوئی اور وہ ان کے دور میں مصر کے گورنر بھی بنے. اگر ایک عام کاتب وحی قرآن مجید میں ڈسکرپنسی تلاش کر سکتا ہے تو کیا یہ خدا کا کلام کہلایا جا سکتا ہے؟ اگرچہ اس پہ بھی تاریخ میں روایات مل جاتی ہیں کہ یہ ایک ہی نام کے 2 مختلف لوگ تھے، لیکن چلیں جو زیادہ پاپولر اکاؤنٹ ہے اس پہ رہتے ہیں کہ یہ وہی عبداللہ بن سعد اسرا. فیئر انف. لیکن اگر ایک آدمی کاتب وحی ہونے کے باوجود مرتد ہو کے وہ اسلام چھوڑ جائے اور دوبارہ اسلام لے کے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سچا ہے. اگر وہ سچا ہوتا تو وہ کافر ہی رہتا، اور جسے قتل کا حکم تھا وہ تہمت کی وجہ سے تھا. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگانا، وحی کے پروسیس کے اوپر تہمتیں لگانا، کہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلام جو اتارا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کے اندر کرپشن پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس وجہ سے قتل کا جو حکم تھا. لیکن دیٹ از اممیٹیریل. مین چیز یہ ہے کہ اگر وہ انسان واپس مسلمان ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام سچا ہے. اگر وہ انسان سچا ہوتا اور اسلام جھوٹا ہوتا تو پھر اس کو مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بھاگنے کے تو کئی راستے موجود تھے. Move on, shall we? سوال نمبر 17، سورہ بقرہ کی 34ویں آیت ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. یہ ایک الگ سوال ہے کہ خدا نے کس زبان میں فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ مسلمانوں کو سوال بڑا ناپسند ہے کیونکہ انہیں اس زبان کا نام نہیں پتا، کیونکہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. ابلیس تو فرشتہ تھا ہی نہیں، ابلیس تو جن تھا. دیو مالا کے مطابق اب ایک بہت خوفناک سچویشن ارائز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عربی زبان کی 2500 سال پہلے تخلیق سے بعد کی تخلیق ہے. عرب اکیڈمی کے مطابق عربی زبان 2500 سال پرانی زبان ہے. اگر اسلامی اللہ عربی زبان کی تخلیق سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا تو اس نے فرشتوں سے کس زبان میں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ اور اللہ تعالیٰ اور ابلیس کا جو تمام تر مکالمہ قرآن مجید فرقان حمید میں کوٹ ہوا ہے اس میں جو میڈیم آف ایکسپریشن ہے وہ کیا ہے؟ اگر اگر آپ کو زبان کا نام نہیں پتا تو یہ سب کہانی ہے، دیو مالا ہے، اور دیو مالا کا جو خالق خدا ہے وہ ایک حقیقی کتاب کا خالق نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کو یہ سوال اس لیے ناپسند نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس کا جواب نہیں پتا. انفیکٹ مسلمانوں کو یہ سوال ناپسند ہے ہی نہیں. مسلمان صرف یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، جو کہ ایک بڑی ہمبل اور آنیسٹ پوزیشن ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا.
بٹ ہیئر از دا پرابلم. آپ کے اپنے دعوے کے مطابق 2 لاکھ سال پہلے جو ہے یہ جو موجودہ ہیومو سیپینز جو ہے یہ ایوالو ہوئے اور یہ سامنے آئے. نا وہ ہمارے پاس کچھ سائنٹیفک سجیشنز ہیں کہ ہم سے بھی پہلے، یعنی کہ جو آپ کی لینگویج ہے میں وہ یوز کر رہا ہوں، میں تو خیر سارے نظریے پہ لعنت بھیجتا ہوں، کہ جو ہومو سیپینز ہیں ان سے پہلے ہومو اریکٹس اور ان سے بھی پہلے جو ہومو ہیبلس ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی پروٹو لینگویج موجود تھی. اور جو پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ سجیشنز ایسی ہیں کہ جو ہومو اریکٹس تھے جو کہ ہومو ہیبلس کے بعد آئے تھے، ان کے پاس بھی ایک پری ماڈرن لینگویج ٹائپ کوئی چیز موجود تھی. نا کتنا یہ سچ ہے کتنا نہیں ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ جو آپ 2 لاکھ سال کا عرصہ بتا رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ تو کوئی نہ کوئی لینگویج سب سے پہلے ایجاد ہوئی ہی ہوگی. ڈو یو نو کہ اس کا نام کیا تھا؟ اگر نام نہیں پتا تو پھر آپ کے اپنے نظریے کے مطابق لینگویج کبھی ایجاد ہوئی ہی نہیں تھی اور انسانوں نے کبھی بولنا شروع ہی نہیں کیا تھا. اینڈ بائی دیٹ لاجک ہومو سیپینس تھے ہی نہیں. This is how stupid this argument is, but somehow this man thinks کہ یہ ایک بڑا چیف آرگومنٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 18 الف لام میم کے سورہ بقرہ کے ابتدائی الفاظ ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی 3 دیویاں ہیں جس کا میں نے سورہ نجم کی آیات نمبر 19 یا 20 میں ذکر کیا. اللات، العزا اور المنات کے انیشیلز ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ جی نہیں. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 19 ایک کتاب کے لیے آج تک آپ نے 1400 سال میں 800 تفسیریں کر ڈالی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہو، جس کا مقصد لوگوں کے اخلاقی شعور کی تعمیر کرنا ہو، اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ہر دور میں بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق نئی تفسیر کیوں لکھنی پڑتی ہے جو کہ ناقص انسانی عقل کی پیداوار ہوتی ہے؟ جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ ملحد اور بدیانت نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر وہ دیسی ہو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا نہ ہو. نہ کس نے کہا ہے کہ قرآن کی تفسیر انسانی ناقص عقل یعنی جو ہوتی ہے تو پھر اسی کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اینڈ سو فورتھ. قرآن کے اندر کچھ ایبسلوٹ احکام ہیں، محکمات ہیں، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے. باقی اٹ میکس پرفیکٹ سینس کہ ایک کتاب جس نے قیامت تک رہنا ہے اور وہ ہر دور کے حساب سے وہ ریلیونٹ رہتی ہے، فریش رہتی ہے، فینومینالوجی کے اعتبار سے فریش رہتی ہے، اور ہر دور کے لوگ اپنی جو عقل ہے، جو ان کا انٹلیکٹ ہے، اس کے مطابق وہ اس کی ایک بہتر تشریح کر سکتے ہیں جو کہ فیکچولی ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ ایک اعجاز مسلسل ہے قرآن کا. اگر یہ کوئی مشکل چیز ہوتی، اگر اس میں اس طرح کے پرابلم ہوتے، سو وائی ڈو یو تھنک کہ آپ جیسے کچھ ہزار جو اسلام چھوڑ جاتے ہیں لیکن کئی لاکھ لوگ ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں. اینڈ ہیئر از دا ڈفرنس، جو مسلمان ہونے والے ہیں وہ صاحب تحقیق ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، فلاسفرز ہوتے ہیں. چھوڑنے والے آپ جیسے ہوتے ہیں. موو آن. سوال نمبر 20 کلیئر ٹسٹل نے 1905 میں ایک کتاب لکھی تھی، دی اوریجنل سورسز آف دا قرآن. سورہ قمر کی پہلی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے قیامت قریب آئی اور چاند پھٹ گیا. اب کلیئر ٹسٹل اپنی کتاب پہ لکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ عرب اپنی تخلیقات کو یعنی شاعری کو کعبے پر لٹکا دیا کرتے تھے، جنہیں ہم سبع معلقات کے نام سے جانتے ہیں. روایت ہے کہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ایک روز مذکورہ آیت دہراتے ہوئے گزر رہی تھی. اس وقت ان کی ملاقات امر القیس کی بیٹی سے ہوئی جو روتے ہوئے کہنے لگی، ہائے یہ تو میرے باپ کی نظم کا ٹکڑا ہے جسے تم لوگوں نے خدا کا کلام بنا دیا ہے. تو آج بھی جو قدیم عرب شاعری ہے ایز اٹ از ہمیں قرآن مجید میں کیوں نظر آتی ہے؟ جی بالکل ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن اگین پرابلم وہی ہے کہ ہمارا جو کاپی پیسٹ دیسی ملحد ہے اس کو کسی نے پیپر دے دیا اور وہ خوش ہوگا کہ یس اسلام کے خلاف میں بہت بڑا کوئی ایک آرگومنٹ لے کے آ گیا ہوں. حالانکہ جس کلیئر ٹسٹل کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر اسی کی کتاب کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیتے کہ اس نے اپنی ہی کتاب کے بارے میں بعد میں کیا اضافہ کیا ہے، تو آپ کو یہ امبیرسمنٹ، یہ خفت نہ ہوتی. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. I have even heard a story to the effect that one day Fatima سلام اللہ علیہا Muhammad's daughter صلی اللہ علیہ وسلم was reciting the verse the hour has come near and the moon has split asunder جو کہ سورہ قمر سے ہے. A daughter of the poet was present and said to her that a verse from my father's poem and your father has stolen it ma'azallah and pretended that he received it from God. آگے وہ لکھتے ہیں کہ this tale is probably false, for Imr al-Qais died about 540 of the Christian era, while Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not born till AD 570, the year of the elephant. جمع تفریق آپ کر لیں کہ 30 سال کے بعد پیدائش، 40 سال کے بعد نبوت، اور مزید 5 سال کے بعد ان آیات کا آنا کہ اس بیٹی کی اس وقت کیا عمر ہوگی اینڈ سو فورتھ. میں اس میں نہیں جاتا کیلکولیشن میں، لیکن میں صرف اس پہ رہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے اویس اقبال جیسے جھوٹوں کو کہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں اس کتاب کے پہ تھوڑی سی تحقیق تو کر لو کہ اس کا مصنف خود کہتا ہے کہ یہ کہانی جو ہے یہ پروبیبلی جھوٹی ہے. کوئی شرم کا لیول ہوتا ہے، کوئی حیا ہوتی ہے انسان میں.
ایسے بڑے بڑے جھوٹ یہ دیکھے بغیر کہ 1400 سال مسلسل ہو گئے ہیں ہمیں ایسی چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے، لیکن ایٹ لیسٹ دوسرے جو تھے ان میں اتنی ایمانداری ہوتی تھی کہ کچھ پڑھ لیتے تھے۔ یہ عجیب بے شرم طبقہ ہے کہ اتنی بڑی امبیرسمنٹ کہ جس کتاب کو تم حوالے کے طور پہ لے کے آئے اس کو پڑھ تو لو، اور اس کے بعد جو کرسچن رائٹرز ہیں انہوں نے مسلمانوں سے معذرت بھی کی ہوئی ہے اس چیز پہ کہ ہماری طرف سے یہ غلط آپ پہ اٹیک ہوا ہے۔ all of that is freely available on internet, freely available، لیکن کاپی پیسٹ بددھیانت دیسی ملحدین تو کو کیا ہے آپ کو ان سے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 21، قرآن کے جو مصنفین ہیں مستشرقین یعنی اورینٹلسٹس الزام لگاتے ہیں کہ وہ امر القیس ہیں، زید بن عمرو بن نوفل ہیں اور برکہ بن نوفل ہیں، کیا یہ الزام غلط ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ ابھی ابھی میں نے ایک تفصیل بتائی ہے کہ اس پہ وہ شرمندہ بھی ہیں، اس پہ وہ معذرت بھی کرتے ہیں، لیکن شاید وہ کاپی والا حصہ ابھی تک آپ تک پہنچا نہیں ہے۔ سوال نمبر 22، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے کہ ہم نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کے ذریعے جادو کا علم انسانوں تک اتارا۔ اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کے ذریعے خود جادو کا علم انسانوں تک اتارتا ہے اور پھر جادو کو شیطانی علم قرار دے دیتا ہے، یہ تضاد کیوں؟ یہ تضاد ہوتا اس وقت جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے کہتے کہ یہ اچھی چیز ہے لوگوں تک پہنچاؤ، اور لوگوں سے بھی کہتے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے تم اس کو لے لو، اور اس کے بعد کہتے کہ یہ شیطانی کام تھا اب تمہیں سزا ملے گی۔ یہ تو ہوا تضاد۔ لیکن اگر لوگوں کو آزمائش میں ڈالا گیا اور فرشتے کہہ بھی رہے ہیں کہ تم اس آزمائش میں نہ پڑنا، ہم آزمائش کے لیے ہی ہیں، یہ مصیبت گلے میں نہ ڈالنا، تو یہ پرفیکٹلی کنسسٹنٹ ہے قرآن کے اس میسج سے کہ تمہیں عزت دی جائے گی، دولت دی جائے گی، تمہیں آزمایا جائے گا، تم پہ اچھے اور برے خیالات بھیجے جائیں گے۔ یہ علوم ہیں، تمہاری یہ آزمائش ہے کہ تم نے ان سے دور رہنا ہے۔ دیٹس پرفیکٹلی کنسسٹنٹ۔ تضاد اس وقت ہوتا جب اس چیز کو اچھا کر کے پیش کیا جاتا اور لوگوں کو حکم دیا جاتا کہ تم لے لو، اور ان کے لینے کے بعد اگر ان سے کہا جاتا کہ اب تمہیں اس کی سزا ملے گی، یا دیٹ وڈ ہیو بین تضاد۔ لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ جو بیچ والا حصہ ہے وہ ہمارے ملحد نے پڑھا نہیں، پڑھا ضرور ہوگا، لیکن بددیانتی کا کیا علاج کرے، عادت جو ہو گئی ہے۔ موو آن شیل وی۔ سوال نمبر 23 جو کہ آخری سوال ہے، سورہ آراف کی جو 8ویں آیت ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ کامران ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ابھی ایک تصویر رکھتا ہوں، یہ دیکھیے گا کہ 1545 قبل از مسیح میں ایجپشین بک آف ڈیڈ کی یہ تصویر ہوگی جس میں 2 جیکل شیپڈ گاڈز ہیں مرنے والے، مصری کا ترازو میں اس کا دل اور اس کے اعمال تول رہے ہیں۔ تو بیسیکلی اعمال ترازو کے اندر جو تولنے کا تصور ہے وہ اس ایجپشین بک آف ڈیڈ سے لیا گیا ہے، جو بعد میں یہودیت نے کاپی کیا، پھر مسیحیت نے کاپی کیا اور بعد میں اسلام نے کاپی کیا۔ اگر نہیں تو اس حیرت انگیز مماثلت کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ وہ تصویر ہے خواتین و حضرات جو کہ ایجپشین بک آف ڈیڈ کے اندر اب بھی موجود ہے، اور یہ جو مصری مقبرے ہیں وہاں سے دیکھی گئی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ترازو ہے جس میں ایک دل رکھا ہے اور جیکل شیپ کا جو گاڈ ہے وہ اس میں اعمال تول رہا ہے۔ چونکہ ایک کتاب کے اندر ایک تصویر ہے، دیر فور اسلام، عیسائیت، یہودیت نے سب نے اس سے کاپی ہی کیا ہوگا۔ دیٹس ویری فلسافیکلی ڈیپ آرگومنٹ۔ حالانکہ وہ کہانی ہی اور ہے۔ ایجپشین بک آف ڈیڈ جس کے اندر ایک آدمی اپنے دل کو، ایک دیوی ہے مات جو کہ عدل و انصاف اور اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ منسوب ہیں، اس کے ایک فیدر یعنی کہ ایک پر کے عوض تول رہا ہے، اور یہ ایک میٹافور ہے کہ اس کا دل جو ہے اس کا تعلق اس کی روح کے ساتھ ہے، کہ ایک تشریح کے مطابق اس کے اعمال کے ساتھ بھی ہے، اگرچہ ایکسپلیسٹلی وہ ہمیں نہیں ملے گا، تشریحات اس کی مختلف ملتی ہیں کہ وہ بھی اس آدمی کا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ یہ میں تول کے کہ اس کے بعد پھر میرا انجام کیا ہوگا۔ لیکن اویس اقبال صاحب سے ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ یہودیت بھی اور عیسائیت بھی اور اسلام نے اسی سے کاپی کیا ہے، حالانکہ یہودیت اور عیسائیت اپنی لوکل کریٹیوٹی کی وجہ سے تو علیحدہ مذاہب ہیں، لیکن ہے تو یہ وہی اسلام۔ یہ تو بیشتر مسلمان جب بھی کبھی رہے ہوں اتنا تو ان کو پتہ ہی ہوگا کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں سارے اسلام کے ہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی انہی انبیاء کا جو تسلسل ہے اس کی ایک آخری اینٹ ہے، حدیث کے الفاظ کے مطابق وہی عمارت ہے۔ اب مانے یا نہ مانے یہ ساری بات کو ایک اور چیز ہے، لیکن کم سے کم آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ اسلام کوئی علیحدہ سے دین نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو پہلے سے انبیاء لے کے آئے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایون یہودی عقیدے کے مطابق بھی جو کلاسیکل پیٹریارکس ہیں ان میں گنے جاتے ہیں، اور وہ بھی یہی پیغام دنیا کو دے کے گئے ہیں کہ تمہارے اعمال وغیرہ سارے تولے جائیں گے، ناپے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی باز پرس ہوگی۔ وہ تو اس کتاب کے لکھنے سے کئی 100 سال پہلے دنیا سے گزر چکے تھے، تو پھر یہودیت نے کیسے کاپی کر لیا اور عیسائیت نے کیسے کاپی کر لیا جبکہ وہ اسی پیغام کی ہی کنٹینویشن ہے، اور اسلام نے کیسے کر لیا جبکہ وہ سب ہی اسلام ہے، یہ سب اسی کی ایک کنٹینویشن ہے۔
یہ البتہ ممکن ہے کہ جیسے انبیاء نے ہر جگہ پہ پیغام دیے اور ان کے پیغامات لوکل لیول پہ ڈسٹورٹ ہوئے، تو کسی نبی کے دیے ہوئے پیغام سے یہ کتاب انسپائر کی ہو گئی ہو، یہ بہت ممکن ہے، کیونکہ اس کتاب کی تاریخ سے پہلے تو کتنے ہی انبیاء گزر چکے تھے جو یہی پیغام دے چکے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ میرا وقت جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اب ختم ہو، مجھے مزید ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کام تو اویس اقبال نے چھیڑ دیا ہے۔ اب یہ ون وے ٹریفک تو نہیں ہوگی۔ میرا تو اصول ہی بڑا سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوال کرو یہ تمہارا حق ہے، لیکن جواب لینا آگے سے ہمارا حق بھی ہے۔ اب میں الحاد پہ 23 سوال اویس اقبال کے لیے بناؤں گا، لیٹ سی کیا تماشا لگتا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اب دمادم مست کلندر ہونے والی ہے، اور جو اویس اقبال کی اینڈ گیم ہے وہ اویس کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، کچھ اور لوگوں کو پتہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ لیٹس سی where that takes us۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔